पंचायतों में आए रोज फैसले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब माँ बहन बेटी की इज्जत का मामला आता है तो उस वक्त वो एक दूसरे के साथ कंधे मिलाए खड़े होते हैं और दुश्मन के मुकाबले में एक मजबूत चट्टान बनकर सामने आते हैं कि हमारी इज्जत का मामला आ गया है। मुझे अफसोस होता है कि आज हमारी पॉलिटिकल जमातें, हमारी सियासी जमातें, अगर एक जमात हमारी बहन कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला उठा लेती है और उस मामले में तगो-दो शुरू करती है, जिद्दोजहद शुरू करती है और कदो काविश शुरू करती है और मुलाकातों का सिलसिला भी बन जाता है। देखने में ये आता है हमारे हुक्मरान, हमारी सियासी जमातें कोई सरगर्म नजर नहीं आती। उसकी वजह क्या है? क्रेडिट किसी और के सर जा रहा है। वो एक यानी दुनिया के अंदर दोज़ख में पड़ी हुई हमारी माँ बहन बेटी हमसे अपनी वो रिहाई का सवाल करती है, जिसकी दर्द भरी आवाज मैं अगर ये कह दूं तो झूठ नहीं है कि बैतुल्लाह के साथ टकरा रही है। उसकी आहें वो रोज़ा रसूलुल्लाह के साथ, गुंबद-ए खज़रा के साथ टकरा रही हैं। वो हमसे सवाल करती है और इतनी आहो भुका और इतनी रोना और सिसकियां, उसकी रात की आहें, उसका दर्द व करब और उसकी तकलीफ, मैं कहता हूं सिमात से महरूम लोग भी उसकी आहों को सुनते होंगे, लेकिन हम हैं कि हमारे सर में जूं भी नहीं रेंगी, खामोश बैठे हुए हैं। इस मामले में तो जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी है कि आपस में दुश्मनियां क्यों ना हो, लेकिन जब इज्जत का मामला आता है तो इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे का दस्तो बाजू बनते हैं, मुआविन बनते हैं। तो मैं भी कहता हूं हमारे इदारों को और हमारी सियासी तंजीमों को, हमारी अदलिया को, हमारी फौज को इकट्ठे हो जाना चाहिए। इस मामले को इकट्ठे होकर उठाना चाहिए और उनके अफसरान बाला तक, उनके हुक्काम तक इस मामले को लेकर जाना चाहिए और उनको डंके की चोट कहना चाहिए कि हम आपके साथ सफारती ताल्लुकात नहीं रखेंगे, हमारा आपके साथ दोस्ताना ताल्लुक नहीं होगा। अगर आप हमारी बेटी को नहीं छोड़ते तो ये हमारी गैरत का मामला सामने आ गया है। लिहाजा इस मामले में, गैरत के मामले में नो कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं है। आपने सुना होगा 10 रमजानुल मुबारक यौम फतह है। पाकिस्तान में उन गयूर अरब के नौजवानों ने कदम रखा था। वो मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का नौजवान इराक का बादशाह बना था, इराक का वाली बनाया गया था हज्जाज इब्न यूसुफ को, और उसने बसरा का अमीर बनाया था हजरत कासिम को। हजरत कासिम के बेटे थे मोहम्मद बिन कासिम। उसने अपनी अस्करी तरबियत के लिए वहां फौजें और उनको जंगी तरीके सिखलाए और उनकी तरबियत, उनकी ट्रेनिंग का निज़ाम बनाया था। मोहम्मद बिन कासिम उसमें शामिल हुए थे। 17 साल के नौजवान है, गैरत जोश मार रही है। एक माँ की, बहन की, बेटी की सदा जब सिंध से वहां तक पहुंची तो वाली इराक ने मुख्तार सक्फी, अपना हमारे हज्जाज इब्न यूसुफ सक्फी, जिसके बारे में कहते हैं कि वो जालिम हुक्मरान था और लोगों की चीखों पर, उनके खून पर उसको नींद आती थी, लेकिन जब इज्जत का मामला आया तो उसने खत लिखा राजा दाहिर को कि वहां हमारी हरम, हमारी इज्जतें आपके पास हैं, लिहाजा उनको छोड़ दिया जाए, उनको रिहा कर दिया जाए। उसने कोई बात न मानी। उसने कहा ये बहरी कज़ाकों का मामला है, ये बहरी चोरों का मामला है,
میرا کوئی معاملہ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا لگتا ہے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ یاد رکھیں باطل مفاہمت کی زبان کو نہیں سمجھتا، باطل مذاکرات کو نہیں سمجھتا، باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈالنی پڑتی ہے، باطل کے سامنے طاقت اور قوت کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے یہ حکمت عطا فرمائی، وہ رحمت للعالمین، وہ حکمت کے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ جب کوئی مسلمان ہو کر آتا، بلال کے ذمے آذان ہے اور حضرت ابو ہریرہ کے ذمے روایات، تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا ہے، اور جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو فرمایا ایسا نہیں کہ سردار مسلمان ہو رہا ہے، بلال آپ اپنی ڈیوٹی سے علیحدہ ہو جائیں، اب اس کے ذمہ آذان ہے۔ نہیں، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے، اس کو سفیر بنا دیا۔ یہ حضور کی حکمت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آپ کا کام مسجد نبوی میں بیٹھنا ہے، آپ کا کام صرف روایات کو لینا ہے، آپ کا کام صرف کسی کو قرآن پڑھانا ہے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار تھمائی، فرمایا آپ سپہ سالار ہیں۔ یہ دیکھیے، یعنی جس میں جو صلاحیت اس سے وہ کام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ کام آرمی چیف کا ہے، یہ کام ہمارے حکمرانوں کا ہے، افسران بالا کا ہے۔ ہم ممبر پر بیٹھ کر احتجاج ریکارڈ کروا دیتے ہیں، لیکن جب تک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آواز نہیں اٹھائے گا، جب تک ہمارے افسران بالا، ہمارے حکمران آواز نہیں اٹھائیں گے، ان کے سر میں جوں بھی نہیں رینگے گی۔ وہ کہیں گے عوام کل انام، یہ تو جانور ہے، نیچے شور مچا رہے ہیں، اوپر تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو کہے ہی کچھ نہیں رہے، وہ ہمیں کہیں تو ہم کچھ کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے۔ جس طرح محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان، جس کے بارے میں آج ہم اپنے معاشرے میں یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا نوجوان ہے، ابھی تو ہمارا بچہ ہے، اس کے منہ سے دودھ کی بو آ رہی ہے۔ ارے وہ دیکھو، کیا اس نوجوان کے ساتھ ماں باپ کو محبت نہیں تھی؟ اس کو سکھلایا گیا، اس کو جنگجو بنایا گیا، اور اس کو تیار کر کے روانہ کیا گیا، جاؤ لو باطل کو شکست دو۔ جب وہ یہاں پہنچے، محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو کہا تھا، سمندری راستوں سے آئے تھے، اور جب سندھ میں پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر اس کا ستیہ ناش کر دو، اس کی فوجوں کو الٹ دو، اس میں کوئی پاور نہیں ہے، کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ اب جب وہ لڑے اور ان کو شکست ہوئی تو جو محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے جو نوجوان تھے جنگجو، انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان میں پاور نہیں ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان میں طاقت نہیں ہے؟ فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا، ایک تو یہ دہریہ تھا، خدا کی ذات پر ایمان نہ رکھتا تھا، اور دوسرا یہ ہے اس نے اپنی بہن سے نکاح کیا ہوا تھا۔ یہ شہوانی مزاج کا آدمی تھا، جو خدا پر یقین نہ رکھتا ہو، اللہ کی ذات پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور دہریہ ہو، خدا کی ذات و صفات پر یقین نہیں ہے اس کو، اور دوسرا وہ جو اپنی بہن سے نکاح کر لے، شہوانی مزاج کا آدمی، کبھی بھی یہ بہادر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو، ان کے قدموں میں طاقت نہیں ہے، ان کے پاؤں میں قوت نہیں ہے۔ اسی لیے وہ گئے اور گرا دیا ان کو، اور اپنی مسلمان بہنوں کی، ماؤں کی عزتوں کو محفوظ کیا۔ آج ہمیں غیرت آنی چاہیے، وہ زنجیروں کی چھنکار میں اور بڑے بڑے تالے اور چابیاں، ظلم و ستم کی انتہا، جس کو وہ اپنے ملک میں ایک جہنم کا گڑھا کہتے ہیں، اس جیل کے اندر ہماری بہن کو، ہماری بیٹی، پاکستان قوم کی بیٹی ہے، وہ اس کو رکھا گیا ہے۔ اس سے پڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ ایک جج نے کہا تھا ہمارے ایک وکیل کو، جب وہ یورپین ممالک میں سے کسی ملک میں گیا اور اس نے کوئی غیرت کی بات کی، اس نے کہا، جج نے کہا جاؤ جاؤ
پاکستانی قوم کے لوگوں، تم تو چند ٹکوں کے عوض اپنی ماں اور بہنوں کو بیچ ڈالتے ہو، تمہیں غیرت ہی نہیں ہے، تم شرم ہی نہیں کرتے۔ دیکھو یہ ہے ہمارا حال، یہی حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، پیسوں کی محبت نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات، گھٹیا پیسے، گھٹیا چیزیں لے کر اپنی عزتوں کو بیچنا کتنی بڑا ظلم۔ خدا کرے کوئی آسانی ہو اور ان کے لیے کوئی سبیل پیدا ہو۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں ہماری قوم کی کوئی خاصی کوشش نہیں ہے، یہ اس کی دعائیں ہیں جو ساتوں آسمان پار عرش معلیٰ کو ٹکرا رہی ہیں، ان کی دعائیں ہیں جو گنبد خضراء تک پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے اس کا درد و کرب فرشتے بتلا رہے ہیں، جو وہ دعائیں مانگتی ہیں اور روتی ہیں اور درود پڑھتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر فرشتے بتلاتے ہیں کہ آپ کی امتی اس حال میں پڑی ہوئی ہے۔ تو حضور کی دعا ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کا معاملہ ہو جائے تو ہمیں بھی چاہیے ہم سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلائیں اور ہر آدمی کی زبان پر عافیہ ہو، اے اللہ عافیہ کو، ڈاکٹر عافیہ صاحبہ کو عافیت نصیب فرما، انہیں جیل سے رہائی نصیب فرما۔ جو آدمی جہاں جتنی کردار اس کے معاملے میں اختیار کر سکتا ہے کرے، دن قیامت کے کہنے کا ہوگا کہ اے اللہ میں نے بھی کچھ کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ العزیز ہم بھی بات چلائے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں اور اپنے دوست احباب سے بھی کہہ رہے ہیں جو جس کے بس میں جتنی ہے اس کے دائرہ کار میں جو وسعت ہے وہ اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق آواز کو بلند کرے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔